अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपको सुनाने लगी हूँ अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है 7 सांपों का जहर। उसका सेकंड पार्ट है। चलें शुरू करते हैं। मैं उसके गांव चला गया और नंबरदार के घर जा ठहरा। वहां कत्ल की खबर पहुंच चुकी थी। मैंने नंबरदार से कहा कि वो उर्मिला को बुलाकर बाहर बिठा दे। 2 कांस्टेबलों को उसके घर के इर्द गिर्द पहरे के लिए इस हदायत के साथ भेज दिया कि ना कोई अंदर जाए ना कोई अंदर से बाहर आए। उर्मिला का घर करीब ही था। नंबरदार उसे ले आया और बाहर बिठाकर मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा कि वो उर्मिला के मुतल्लिक मुझे तफसील से बताए कि कैसी लड़की है। अच्छी शोहरत की लड़की नहीं, नंबरदार ने कहा। चुलबुली और हंसने खेलने वाली लड़की है। अपने खाविन के साथ इसका सलूक अच्छा नहीं था। मैके ही बैठी रहती थी। यहाँ ज़्यादातर वक्त खेतों में भागते दौड़ते या ये साथ जो नदी है उसमें कूदते फलांगते गुजारती है। मकतूल की सौतेली माँ कैसी है? वो सीधी लड़की है, नंबरदार ने जवाब दिया। माँ बाप ने उस पर जुल्म किया है कि इस कमसनी में इतनी पुरानी उम्र के आदमी के साथ ब्याह दिया है, लेकिन सब उस लड़की की तारीफ़ करते हैं। गाँव में किसी की कोई हरकत खा वो ज़मीन के नीचे करे छुप नहीं सकती। मुझे शक है मकतूल के साथ उसकी दरपर्दा दोस्ती थी। मैंने कहा, वरना ये लड़की बूढ़े के घर खुश नहीं रह सकती। अजीब, वो ज़नख़ा किसी के साथ क्या दोस्ती लगाएगा? नंबरदार ने हकारत के लहजे में कहा। कौन ज़नख़ा? मैंने पूछा। यही जो मारा गया। मर्द होता तो उसकी बीवी यूं तितलियों की तरह उड़ती फिरती। लड़की हर जगह कहती फिरती है कि मैं उस शख्स के मुंह पर थूकना भी गवारा नहीं करती। आप ही बताइए दरोगा हुजूर, किसी मर्द की बीवी ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकाले तो उसकी लाश गांव में न पड़ी हो। मकतूल का बाप कैसा आदमी है? बुरा आदमी नहीं, छोटी छोटी बच्चियों की खातिर उसने दूसरी शादी की है। अगर उर्मिला को खाविंद से इतनी नफ़रत थी तो इसकी वजह सिर्फ ये नहीं हो सकती कि खाविंद की आदतें मर्दों जैसी नहीं थी। वो ज़रूर किसी को चाहती होगी। ये बात भी है, नंबरदार ने जवाब दिया और मैंने देखा वो झिझक गया। फिदवियाना लहजे में बोला, आप बुरा ना मान जाए। आप मुसलमान हैं और मैं मुसलमानों की बात करूँगा। मुझे कातिल को पकड़ना है, मैंने कहा। अगर मुश्तबहों में मेरे बाप का नाम आता है तो उसका भी नाम लो। मुझसे कुछ छुपाना नहीं, वरना इसका नतीजा तुम जानते हो। इस गांव से 1 मील से कुछ कम फासले पर 20-22 घरों का एक गांव था। ये सारे घराने मुसलमानों के थे। उर्मिला के गांव और मकतूल के गांव में भी एक भी घर मुसलमानों का नहीं था। उर्मिला के गांव और मुसलमानों के गांव के दरमियान वो नदी बहती थी जिसमें उर्मिला कूदते फलांगने और नहाने जाया करती थी। वो इलाका पूरी तरह मैदानी नहीं था। नदी नीचे थी और चट्टानों में से बल खाती गुजरती थी। ओट बहुत थी। नंबरदार ने मुझे बताया कि ये एक रिवाज बन गया है कि मुसलमानों के गांव के जवान लौंडे हमारी लड़कियों पर नज़र रखते हैं, और ये कहानी बड़ी आम हो गई है कि इधर उधर के हिंदू गांव में से कोई लड़की किसी मुसलमान के साथ लग गई, ऐसी लड़कियों की फ़ौरन शादी कर दी जाती है। लेकिन मेरी याद में मुख्तलिफ़ गांव की 4 हिंदू लड़कियां मुसलमानों के पीछे घरों से निकल गईं और मुसलमान होकर शादियां कर ली हैं। और मिला के मुतालिक भी यही रिपोर्ट मिली है। शादी से बहुत पहले मुसलमानों के गांव के एक अब्बास नाम के जवान आदमी से उसकी दोस्ती हो गई थी। उसे माँ बाप ने मारा पीटा, बाहर जाने से रोका। मैंने उसे धमकियाँ दी, लेकिन लड़की इतनी दलेर है कि बाज ना आई। एक रात जब उसके घर वाले सोए हुए थे वो निकल गई और बहुत देर बाद वापस आई। बाप की आंख खुल गई। उसने लड़की को बहुत पीटा। उस रोज़ से वो रात को बाहर वाले दरवाजे को अंदर से ताला लगाकर सोने लगा। एक रात उर्मिला दीवार फलांग कर निकल गई। हमने इसका यही इलाज सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए, वरना ये मुसलमानों के पास भाग जाएगी। मकतूल के लिए रिश्ता दरकार था। हमने फ़ौरन इस लड़की का रिश्ता देकर शादी का दिन मुकर्रर कर दिया।
شادی سے 3 روز پہلے لڑکی غائب ہو گئی، واپس نہ آئی تو میں 2 پنچوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے گاؤں گیا۔ ہم جانتے تھے کہ لڑکی اسی گاؤں میں ہوگی۔ وہاں کی پنچوں سے ہم نے منت سماجت کی کہ لڑکی برآمد کر دیں، کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ انہوں نے عباس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے عباس کو برا بھلا کہا اور ایک چوپڑے سے لڑکی برآمد ہو گئی۔ وہ شام کو نکلی تھی اور اگلے روز دوپہر کو جب ہمیں واپس ملی تو یہاں آ کر اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ بہت دلیر لڑکی ہے۔ ہم نے اس کی شادی زبردستی کی، مگر شادی سے ہمارا منشا پورا نہ ہوا۔ خاوند ایسا نکلا جو اسے لگام نہ دے سکا۔ لڑکی تیسرے چوتھے روز یہاں آ جاتی، ہر روز ندی کی طرف نکل جاتی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں بتاتی کہ وہ چٹانوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ ہم مجبور ہو گئے۔ پھر مقتول فوج میں بھرتی ہو کر چلا گیا۔ یہ لڑکی بالکل ہی آزاد ہو گئی۔ ہم نے اس کے سسر کو جا کر شرم دلائی، لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ مجبور تھا۔ کہتا تھا کہ یہاں آتی ہے تو میری بیوی سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص اپنی نئی بیوی کے ساتھ مگن تھا۔ عباس کیسا آدمی ہے؟ خوشحال زمیندار کا بیٹا ہے، خوبصورت جوان ہے، جسم طاقت والا ہے۔ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے گاؤں کے متعلق میں قارئین کی دلچسپی کے لیے کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کفرستان میں یہ ننھا سا ایک پاکستان تھا۔ وہ علاقہ ہندوؤں کی غالب اکثریت کا تھا، جہاں مسلمانوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں جیسی تھی۔ زراعت اور تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، مگر میرے تھانے کی حدود میں مسلمانوں کا یہ گاؤں اپنی مثال آپ تھا۔ آباء و اجداد سے ان کی جو اراضی ورثے میں آئی تھی وہ خاصی زیادہ تھی اور زرخیز بھی تھی۔ ان لوگوں میں اتحاد تھا اور انہیں احساس تھا کہ وہ ہندوؤں کے درمیان اقلیت میں ہیں۔ اگر وہ متحد اور خوشحال نہ رہے تو ہندو انہیں کھا جائیں گے۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا۔ ان کے قد بت بڑے اچھے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھے اور صاف ستھرے رہنے والے لوگ تھے۔ ان میں دلیری بھی تھی، لیکن وہ دلیری کے مظاہرے آپس میں لڑ کر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہندوؤں کے سر پر سوار رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے وابستہ ہو جاتی تھیں، ان کے باپ اور گاؤں کے دیگر مرد ان مسلمانوں کے منہ آنے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ نمبردار کو باہر بھیج کر میں نے ارملا کو اندر بلایا۔ اچھے پرکشش جسم کی لڑکی تھی، چہرہ بھی کشش والا تھا، رنگ سفیدی مائل گندمی تھا۔ کچھ تو میں اس کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور کچھ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ لڑکی کھلاڑی ہے۔ چہرے پر خوف اور گھبراہٹ قدرتی تھی، جو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے دور کر دی۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ مغموم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی بھی نہیں تھی۔ اسے ساری عمر بیوہ رہنا تھا۔ عورت کے معاملے میں ہندو بڑی ہی ظالم قوم ہے۔ وہ تو بیوہ ہو جانے والی عورت کو اس کے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ مغلیہ دور حکومت آیا تو یہ رسم، جسے ستی کہتے تھے، مسلمانوں نے حکماً بند کر دی۔ ہندوؤں نے اپنی عورتوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا۔ بیوہ خواہ نوجوان ہی ہو، دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ زندہ حلالے کی بجائے انہیں ساری عمر زندہ جلانے کی بجائے انہیں ساری عمر اپنے جذبات کی آگ میں جلتے رہنے کے لیے زندہ رہنے کا حق دے دیا۔ میں نے ارملا سے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ اس کا رد عمل بالکل سرد تھا۔ میں نے بے تکلفی کی باتیں قدرے مزاحیہ انداز میں کی تو وہ پوری طرح بے تکلف ہو گئی۔ تمہیں افسوس نہیں کہ تمہیں ساری عمر بیوہ رہنا پڑے گا؟ یہ افسوس ضرور ہے، لیکن خاوند کے مرنے کا کوئی زیادہ افسوس نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں قتل کرنے یا کرانے کی اہلیت ہے یا نہیں۔ وہ کس طرح قتل ہوا ہے؟ ارملا نے مجھ سے پوچھا۔ یہ معلوم ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتا؟ میں نے کہا، قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اس کی سوتیلی ماں چال باز نظر آتی ہے۔ میں نے اس کا رویہ معلوم کرنے کے لیے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص زندہ رہا تو جائیداد کا وارث ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کو وارث بنانے کی فکر میں تھی۔ سنا ہے تمہارے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ میرا خیال ہے وہ تمہیں اپنے گھر سے بھگانا چاہتی تھی۔ آپ کو یہ شک ہے کہ میرے خاوند کو اس کی سوتیلی ماں نے قتل کرایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شک نہیں، میں نے کہا، مجھے یقین ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گی کہ مجھے اس پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ ارملا نے کہا، اس بیچاری میں اتنی جرأت کہاں؟ کسی کو قتل کرنا یا کرانا کوئی معمولی سی بات ہے؟ مسلمانوں اور سکھوں کے متعلق سنا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر قتل کر دیتے۔ ہمارے مرد تو مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مارتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے ایک آدمی کو قتل کرایا ہوگا؟ میں اس کے جواب سے مایوس بھی ہوا، حیران بھی۔
مجھے توقع تھی کہ وہ مقتول کی سوتیلی ماں کے خلاف میرے شک کو پختہ کرے گی تاکہ میں اس پر شک نہ کروں، لیکن وہ اسے بے گناہ ثابت کر رہی تھی۔ میں نے سوتیلی ماں کے خلاف من گھڑت باتیں شروع کر دی۔ ارملا نے کسی ایک بات کی بھی تائید نہیں کی بلکہ بعض باتوں کی تردید بھی کی۔ تم اتنی بدھو لڑکی ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ تمہارے خاوند کے اور اپنی سوتیلی ماں کے در پردہ تعلقات تھے؟ میں نے اسے گرمانے کے لیے کہا، تم نے آ کر اپنے خاوند پر قبضہ کر لیا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ اس کی اور میرے خاوند کی بول چال ہی بند تھی۔ میرا اور اس لڑکی کا جو لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا وہ میں کیا کرتی تھی۔ اس بدھو لڑکی کو تو میں نے دبا لیا تھا، میں اسے تنگ کیے رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری ہم عمر ہے، میرے ساتھ ہنسے کھیلے اور خاوند کی غلام نہ بنی رہے۔ وہ مجھے ہنسنے کھیلنے اور بلا وجہ باہر نکلنے سے روکتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اس گھر میں دل لگتا ہی نہیں تھا۔ میں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ میرا خاوند اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ دل لگا لے اور مجھ سے دور رہے، لیکن اسے کوئی لڑکی دل لگانے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ خود اپنے آپ کو بڑا خوبصورت جوان سمجھتا تھا۔ تم نے اسے دل لگانے کے قابل کیوں نہ سمجھا؟ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو عورت کے دل میں کسی مرد کے خلاف نفرت پیدا کر دیتی ہیں، لیکن اس شخص میں سب سے زیادہ قابل نفرت بات یہ تھی کہ اپنے آپ کو مہاراجہ اندر سمجھتا تھا۔ شادی کے پہلے روز مجھے کہنے لگا کہ آج 10-12 لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اتنی ساری لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میں جب اس کے گھر بیاہی گئی تو اس کی ماں ہم عمری کی وجہ سے میری سہیلی بن گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے خاوند نے اس پر دست درازی کی تھی اور اسے کہتا رہتا تھا کہ اس کا خاوند بوڑھا ہے اور وہ خود خوبصورت جوان ہے۔ اس لڑکی نے اس کے باپ کو بتا دیا۔ باپ بیٹے میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی۔ باپ نے اپنی بیوی کے زور دینے پر بیٹے کی شادی کی کوششیں شروع کر دیں۔ میرا باپ میرا رشتہ دینے پر راضی ہو گیا۔ میرا سسر کہتا تھا کہ شادی جلدی ہونی چاہیے، لیکن ہماری طرف سے دیر ہو گئی۔ دیر کی کیا وجہ تھی؟ میرے باپ کے پاس پیسے کم تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ نہیں تو، اس نے قدرے بوکھلا کر کہا، میں نے انکار نہیں کیا تھا، اور تم شادی سے 2-3 روز پہلے گھر سے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی شوخی اور بے تکلفی ختم ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، حیران نہ ہو ارملا، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر تم عباس کو اتنا زیادہ چاہتی ہو تو یہ کوئی جرم نہیں۔ میں تمہیں گرفتار تو نہیں کر لوں گا۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم ایک مسلمان کو چاہتی ہو۔ میں بھی مسلمان ہوں، تمہاری مدد کروں گا۔ میں اسے اپنے مطلب کے لیے جھانسا دے رہا تھا۔ میرے فرائض ایسے تھے کہ ہندو مسلمان میری نظر میں ایک تھے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مجھے قاتل کو پکڑنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو کر عباس کے ساتھ شادی کر لو گی؟ کیا وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ ساری عمر کی بیوگی سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے جو تم نے شاید سوچا بھی ہے۔ اس کی زبان ہکلانے لگی۔ وہ دراصل دیہات کی ان شوخ اور چنچل لڑکیوں میں سے تھی جن کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ ارملا کو میں نے بولنے اور بولتے رہنے کا موقع اور حوصلہ دیا تھا تو اس کی زبان بے لگام ہو گئی۔ جہاں میں نے اسے ایک زر لگا دی، اس کی زبان ہکلا گئی اور دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا۔ کئی بار پوچھنے کے باوجود کہ وہ گھر سے بھاگ کر عباس کے پاس چلی جائے گی، اس نے کوئی ایسا جواب نہ دیا جسے میں اعتراف سمجھتا۔ کبھی کہتی، عباس کا میرے خاوند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ کبھی کہتی، آپ کوئی اور بات پوچھیں۔ 1-2 بار اس نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اپنے خاوند کے قتل کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اس کی باتوں سے شک رفع ہوتا جا رہا تھا۔ اب عباس کے ذکر سے اس کا جو حال ہونے لگا، اس سے میرا شک اونٹ کر آیا اور شک پختہ ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اسے جذبات کے جال میں لایا جائے۔ سنو ارملا، میں نے پولیس کی مخصوص چالاکی اور استادی کو بروکار لاتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہاری اور عباس کی مدد کروں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں عباس کی کتنی محبت ہے۔ جھوٹ نہ بولنا ارملا، مجھے ہر ایک بات کا پتہ ہے۔ کہو تو تمہیں تمہاری اور عباس کی 4 ملاقاتوں کا پورا حال سنا دوں۔ بولو، ندی والی چٹانوں کے اندر کی باتیں سنا دوں۔ میں تمہارا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں عباس کی کتنی محبت ہے۔ آپ میری محبت کا حساب نہیں لگا سکتے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارملا، میں نے اپنے لب و لہجے میں فلمی ہیرو والی مصنوعی جذباتیت پیدا کر کے کہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بھی محبت کی ہے۔ وہ لڑکی بالکل تم جیسی تھی۔ وہ بھی یہی کہا کرتی تھی کہ ہماری محبت کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔
خدا نے اس سے محبت کی اتنی بڑی قربانی مانگی جو مرد بھی دینے سے گھبراتے ہیں، لیکن اس نے یہ قربانی دی۔ یہ قربانی جان کی تھی۔ مجھے اب اپنے سارے مکالمے یاد نہیں رہے۔ میں نے جذباتی ایکٹنگ سے اسے متاثر کر لیا اور پوچھا، کیا تم برداشت کر لو گی کہ عباس پھانسی چڑھ جائے؟ پھانسی اس کے دشمن چڑھے، اسے آپ کس جرم میں پھانسی چڑھائیں گے؟ وہ تمہارے خاوند کا قاتل ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ جس طرح بدکی اور جس طرح تڑپی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کبھی میرے منہ کی طرف دیکھتی، کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے گاؤں جائے اور عباس نام کے آدمی کو یہاں لے آئے۔ کیا آپ اسی لیے مجھ سے یہ باتیں پوچھتے رہے تھے؟ ارملا نے روتے ہوئے کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، ہر بات سچ بتائی۔ آپ نے جو نہیں پوچھی وہ بھی بتا دی۔ اگر عباس قاتل ہوتا تو میں یہ نہ کہہ دیتی کہ نہیں، عباس کو میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ مجھے اپنا خاوند بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں نے اس کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق اس پر جرح شروع کر دی۔ وہ بلا جھجک جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے کئی بار کہا، مجھے اپنے خاوند سے نفرت تھی اور میں عباس کو چاہتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا، خاوند کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے عباس سے ملنے سے روک تو نہیں لیا تھا، وہ کوئی دیوار تو نہیں تھا۔ مجھے ایک نہ ایک دن گھر سے بھاگنا تھا، مسلمان ہونا تھا اور عباس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اگر یہ جرم ہے تو مجھے گرفتار کر لوں، راجپوت کی بیٹی ہوں اور مسلمان کی بیوی بن کے رہوں گی۔ لڑکی میری توقع سے زیادہ تیز اور ہوشیار تھی۔ میں اس کے ان الفاظ سے متاثر نہ ہوا کہ وہ مسلمان کی بیوی بن کے رہے گی۔ اس نے یہ الفاظ شاید مجھے خوش کرنے اور اپنا ہمدرد بنانے کے لیے کہے تھے۔ اب چونکہ اس کی زبان پھر رواں ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے لقمے دینا شروع کر دیے۔ اس قسم کے مشتبہ کو بولنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ زبان بے لگام ہوتی ہے تو کئی پردے اٹھا دیتی ہے۔ ارملا کا بولنا پہلے بولنے سے مختلف تھا۔ اب اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ عباس کو قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے شاید توقع تھی کہ زیادہ سے زیادہ بولنے سے اور جو منہ میں آئے وہ کہتے چلے جانے سے عباس بچ جائے گا۔ میری حوصلہ افزائی اور لقموں اور سوالوں سے بات پھر مقتول پر آ گئی۔ دیکھیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اپنے خاوند سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، جو کبھی بھی محبت میں نہیں بدل سکے گی۔ وہ آخر مرد تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میرا تعلق عباس کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے کس کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ اتنے جوان مرد اور دلیر ہو تو جاؤ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لو، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر دیکھو۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا گھٹیا آدمی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی کے ساتھ دوستی لگا کر دکھاؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ باہر وہ کیا کرتا تھا، میرے ساتھ وہ لڑکیوں کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بدصورت لڑکی بھی بات کرنا پسند نہ کرے۔ اس نے کہا کہ کل دیکھ لینا۔ دوسرے دن وہ اپنے ساتھ ایک جوان عورت کو لے آیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ میرا خاوند اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتا اور مجھے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ یہ عورت اس سے 3-4 سال بڑی ہے، وہ اس کے گاؤں کی رہنے والی ہے۔ تمہیں غصہ آیا ہوگا۔ میں نے اس عورت سے بھید لے لیا تھا، وہ مجھے جانتی تھی، میں اسے جانتی تھی۔ وہ بیوہ، 3 سال ہوئے اس کا خاوند مر گیا۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے صاف کہا کہ سنا ہے میرے خاوند کے ساتھ تمہاری بڑی گہری دوستی ہے۔ اسے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تمہارا خاوند میرے بھائی کا دوست ہے، یہ میرے بھائی کے پاس ہمارے گھر آتا رہتا ہے اور یہ میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جن سے مجھے 1-2 بار شک ہوا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس عورت نے مجھے کچھ باتیں بتائیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کیوں آ گئی؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے کہتا تھا کہ میری بیوی کے پاس چلو، وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ اس عورت کا باپ مر چکا ہے، اس کی ماں اندھی ہو چکی ہے، گھر میں اور کوئی نہیں، یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور میرا خاوند اس کے گھر جاتا رہتا ہے۔ یہاں ارملا نے ایک ایسی بات کہی کہ میں چونک اٹھا۔ اس عورت کا بھائی میرے خاوند کا دوست تھا، وہ اسپتال میں ملازم ہے، صبح سویرے سائیکل پر چلا جاتا ہے اور شام کو آتا ہے، پیچھے گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا۔ اس کے بعد میں نے نہیں سنا کہ ارملا کیا کچھ کہتی رہی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 میل دور ایک سرکاری اسپتال تھا۔ مقتول کا یہ دوست اس اسپتال میں ملازم تھا۔ میرے دماغ میں زہر کا انجیکشن آ گیا۔ اب ارملا نے سنایا کہ اس کا خاوند اس آدمی کی بہن پر ڈورے ڈال رہا تھا۔ مجھے یوں تسکین محسوس ہونے لگی جیسے زہر انجیکٹ کرنے کا معمہ حل ہو گیا ہو۔
بہن نے اپنے بھائی کو بتا دیا ہوگا کہ مقتول اسے پریشان کرتا رہتا ہے۔ بھائی نے مقتول کو زہر کا انجیکشن دے کر ٹھکانے لگا دیا۔ یہ سوال ابھی جواب طلب تھا کہ مقتول کھیتوں میں کیسے جا گرا۔ شاید اس آدمی نے اسے اپنے گھر ختم کیا اور رات کو لاش کھیتوں میں جا پھینکی۔ میں باہر نکلا، عباس آ گیا تھا۔ وہ خوبرو جوان تھا، ہندوؤں میں کھڑا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ جوان کسی الگ تھلگ قوم کا جوان ہے جو ہندو قوم سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ یہی قاتل نکلا تو بڑا قیمتی جوان پھانسی چڑھ جائے گا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ انسان جوانی کے جذبات سے ایسا اندھا ہوتا ہے کہ نتائج کو بھول جاتا ہے۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے قاتل تلاش کرنا تھا اور یہ میرے فرض کا تقاضا تھا۔ مجھے امید کی ایک کرن نظر آ گئی تھی۔ میں اس کی روشنی میں ہاتھ پاؤں مارنے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ مقتول کے باپ، سوتیلی ماں، عباس، ارملا اور دونوں گاؤں کے نمبرداروں کو تھانے لے چلو۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور اکیلا 6 میل دور سول اسپتال کو روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میری کوشش اور دعا یہ تھی کہ میں اسپتال اس وقت سے پہلے پہنچ جاؤں جس وقت اس عورت کا بھائی وہاں سے چھٹی کرتا ہے جس کے پیچھے مقتول پڑا رہتا تھا۔ گھوڑے نے مجھے پر وقت پہنچا دیا۔ ڈاکٹر مل گیا۔ اسی ڈاکٹر نے مقتول کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ مجھے جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے پوسٹ مارٹم کی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے بتایا کہ لاش کے جگر، گردوں اور دل کے ٹکڑے لیبارٹری میں ماہرین کے معائنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ زہر کون سا تھا اور موت سے کتنی دیر پہلے دیا گیا تھا۔ اس نے بھی میری طرح حیرت کا اظہار کیا کہ ایسے پسماندہ دیہات میں بھی ڈاکٹری طریقے سے قتل ہونے لگے۔ مجھے یقین ہے کہ انجیکشن والی سرنج استعمال کی گئی ہے، لیکن گاؤں میں سرنج کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سرنج آپ کے ہسپتال سے گئی تھی۔ کون لے گیا تھا؟ یہی معلوم کرنے آیا ہوں، میں نے کہا اور اسپتال کے اس ملازم کا نام لے کر کہا، مجھے اس پر شک ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنے شک کی وجہ تفصیل سے بتا دی اور اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے اور یہاں کیا کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسپتال میں 2 کمپاؤنڈر ہیں، ایک سرجری کے لیے اور ایک دوائیاں وغیرہ بنانے کے لیے، اور یہ ملازم ان دونوں کی مدد کے لیے دونوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ مریضوں کے وارڈ میں بھی کبھی کبھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ چونکہ وہ کمپاؤنڈر نہیں تھا اس لیے ڈاکٹر اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک کمپاؤنڈر کو بلایا اور مجھے کہا کہ میں اس سے جو کچھ پوچھنا چاہوں پوچھ لوں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی لاش کے پوسٹ مارٹم میں یہی کمپاؤنڈر مدد کے لیے ساتھ تھا۔ یہ ملازم انجیکشن بھی لگایا کرتا ہے؟ لگا سکتا ہے، کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ کبھی مریضوں کا رش ہو جائے اور ہمیں فرصت نہ ہو تو یہ انجیکشن لگا دیتا ہے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ اس دور میں ہسپتال میں اور پرائیویٹ ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں کا آج والا رش نہیں تھا۔ ہسپتالوں میں وارڈ خالی پڑے رہتے تھے، لوگوں کو خالص غذا ملتی تھی اس لیے تندرست رہتے تھے۔ دوائیوں کی کمی بھی تھی، آج کل کی طرح اتنی زیادہ دوائیاں نہیں تھیں، مکسچر چلتے تھے۔ انجیکشن کسی مریض کو لگتا تھا۔ یہ خیال عام تھا کہ انجیکشن صرف اس مریض کو لگایا جاتا ہے جس کے بچنے کی امید بہت کم رہ جائے۔ تم نے مقتول کی لاش بڑی اچھی طرح دیکھی تھی؟ میں نے کمپاؤنڈر سے کہا۔ 1-2 روز پہلے یہ آدمی اسپتال میں آیا تھا، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور مجھ سے مقتول کا نام پوچھ کر اپنا رجسٹر دیکھنے لگا۔ ہر مریض کا نام رجسٹر میں درج ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نے 4-5 دنوں کے نام دیکھ لیے، مقتول کا نام نہیں تھا۔ پرسوں آیا تھا، کمپاؤنڈر نے کہا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، آپ کو یاد نہیں؟ پوسٹ مارٹم کرتے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آدمی کو میں نے کل اسپتال کے برآمدے میں کھڑے دیکھا تھا، دوائی لینے آیا تھا۔ آپ نے رجسٹر دیکھ لیا ہے؟ کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ اس کا نام رجسٹر میں نہیں تو یہ دوائی لینے نہیں آیا ہوگا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اپنے ملازم کو بلایا۔ وہ برآمدے میں مقتول کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، شاید اسی سے ملنے آیا تھا۔ دوسرے دن ملازم نے صبح مجھے بتایا کہ کل جو آدمی اسے ملنے آیا تھا وہ قتل ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی لاش آ چکی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہا ہوں۔ میں واپس آیا تو اس نے مجھ سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے انجیکشن کے ذریعے زہر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا دوست تھا۔ اس کمپاؤنڈر نے یہ ساری باتیں خود ہی نہیں بتائی تھیں، میں اور ڈاکٹر اس سے جو کچھ پوچھتے رہے اس سے اس کا یہ بیان بنا۔ ذرا ذہن پر زور دو اور یاد کر کے بتاؤ کہ جس وقت تم نے اسے بتایا کہ مقتول کے جسم میں زہر انجیکٹ کیا گیا ہے، اس وقت اس نے کیا کہا یا کیا کیا تھا؟ اس کی حرکتوں کو تم نے غور سے دیکھا تھا؟
اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کہا میں نے غور سے نہیں دیکھا، اسے افسوس ضرور ہوا تھا۔ یہ یاد رکھو، میں نے اسے کہا، میں اور ڈاکٹر صاحب تم سے جو باتیں پوچھ رہے ہیں ان کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کل پرسوں یہاں سے سرنج اپنے ساتھ گھر تو نہیں لے گیا تھا؟ مجھے بتا کر تو نہیں لے گیا، اس نے جواب دیا۔ اگر چوری چھپے لے گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں۔ آپ کے پاس سرنجیں زیادہ ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ انجیکشن لگتے ہی کسے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا اور کمپاؤنڈر سے پوچھا، کیوں بھائی، تمہارے پاس ایک ہی سرنج ہوگی؟ استعمال کے لیے ایک ہی رکھی ہوئی تھی، کمپاؤنڈر نے جواب دیا۔ آج وہ ٹوٹ گئی ہے، اسی ملازم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹی ہے۔ ایک اور الماری میں رکھی تھی، وہ نکال لی ہے۔ میں اچھل پڑا اور پوچھا، اس کے ہاتھ سے کس طرح ٹوٹی ہے؟ پوری بات سناؤ اور بتاؤ کہ کس وقت ٹوٹی ہے۔ اس وقت تو نہیں ٹوٹی جب تم نے اسے بتایا کہ مقتول کو زہر انجیکشن کے ذریعے دیا گیا۔ جی ہاں، میں اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق بتا کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ مجھے فرش پر کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں سمجھا کوئی شیشی گر کر ٹوٹی ہے۔ دیکھا یہ ملازم فرش پر پڑے ہوئے سرنج کے ٹکڑے پاؤں سے ایک طرف کر رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ اس نے سرنج ٹرے سے اٹھائی کیوں تھی۔ اس نے کہا کہ گرم پانی سے صاف کرنے لگا تھا، ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو صبح سے ابلتے ہوئے پانی میں پڑی رہی ہے، تمہارا اس سے کام ہی کیا تھا؟ اس سرنج سے کسی مریض کو انجیکشن تو نہیں لگایا؟ ڈاکٹر نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا، 4-5 دن گزرے ایک مریض کو اس سے انجیکشن لگایا تھا۔ میں اس ملازم کو تھانے لے جا رہا ہوں، میں نے ڈاکٹر سے کہا۔ میں اسے تھانے لے گیا۔ مقتول کو انجیکشن کس وقت دیا تھا؟ اپنے دفتر میں بٹھا کر پہلا سوال کیا۔ وہ بہت گھبرایا، اس قدر زیادہ کہ اس کے ہونٹ بڑی زور سے ہلے مگر اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ غور سے سن لو بھائی میرے، حوصلہ قائم رکھو، مجھے لمبا چکر نہ دو۔ میں کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تم سے پوچھوں کہ مقتول تمہارے پاس اسپتال کیوں آیا تھا اور تم نے سرنج اس کے پوسٹ مارٹم کے بعد کیوں توڑی؟ پہلے ہی کیوں نہ توڑ دی؟ مجھے میرے سیدھے سے سوال کا سیدھا سا جواب دو، تم نے مقتول کو انجیکشن لگایا تھا نا؟ اس کا سر اقرار میں ہلا، لیکن یہ جنبش بڑی ہی خفیف تھی۔ شاباش، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ اب میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کرسی سے اچھل کر اٹھا اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے، آواز بلند بولا، ہاں حضور، اسے انجیکشن میں نے ہی لگایا تھا، لیکن مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ دوائی کیا ہے۔ دوائی تم نہیں لائے تھے؟ جھوٹ بولنے پر آ گئے ہو، دوائی وہ خود لایا تھا۔ تم دوائیوں کے نام نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے پاس چھوٹی سی ایک شیشی میں چند ایک قطرے دوائی تھی، اس نے جواب دیا۔ شیشی پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ مجھے ایک خیال تو یہ آیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ مقتول نے خودکشی تو نہیں کی، زہر لا کر اسے کہا ہو کہ دوائی ہے، اس کا انجیکشن لگا دو۔ تم نے یہ تو پوچھا ہوگا کہ یہ کیسی دوائی ہے؟ پوچھا تھا حضور۔ اٹھو، میں نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا، ساری بات بتاؤ، پھر میں بات کروں گا۔ وہ میرا دوست تھا، اس نے کہا۔ وہ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے کمزور سمجھتا تھا، معلوم نہیں یہ وہم تھا یا وہ واقعی کمزور تھا، چہرے اور جسم سے کمزور ہی لگتا تھا۔ مجھ سے طاقت کی دوائیاں پوچھتا رہتا اور جوگیوں سنیاسیوں سے دوائیاں لیتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد وہ پریشان رہنے لگا۔ دراصل اس کی بیوی اچھی لڑکی نہیں، وہ مقتول کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ بھرتی ہو کر چلا گیا، اب چھٹی آیا تو اس کی بیوی میکے سے نہ آئی۔ میں اسے کہتا رہا کہ وہ خود نہیں آئی تو تم جا کر لے آؤ، وہ نہیں جاتا تھا۔ 3-4 روز چھٹی گزار کر اسپتال میں میرے پاس آیا، مجھے ایک چھوٹی سی شیشی دکھا کر کہنے لگا، سنیاسیوں سے یہ دوائی لایا ہوں، کسی نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ انسان کو لوہا بنا دیتی ہیں۔ وہ کوئی ایک کوس ندی کے کنارے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں وہاں گیا، انہیں بتایا کہ میں بہت کمزور ہوں۔ ان کے بڑے سنیاسی نے مجھے کہا کہ عام لوگوں کے لیے سستی دوائیاں ہیں جو بہت دنوں بعد اثر کرتی ہیں۔ ایک دوائی ایسی ہے جو خون میں ملتی ہی اپنا اثر دکھاتی ہے کہ انسان جن بن جاتا ہے، اس میں بھینسے اور گینڈے جیسی طاقت آ جاتی ہے، وہ کھڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ دوائی بہت مہنگی ہے، صرف راجے مہاراجے لیتے ہیں، کوئی عام آدمی خرید نہیں سکتا۔ اس نے مجھے صرف ایک خوراک کی قیمت 100 روپیہ بتائی۔ یہ خیال رکھیں کہ ان دنوں کا 100 روپیہ آج کے 1000 روپے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اس دور میں اور آج کے دور میں روپے پیسے کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کی عادتیں
اور وہم نہیں بدلے۔ میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ مردوں پر بڑھاپے میں بھی جوان بنے رہنے کا خبت سوار تھا، اور جوان اس وہم میں مبتلا رہتے تھے کہ وہ کمزور ہیں۔ وہ حکیموں، جوگیوں اور سنیاسیوں سے دوائیں لیتے رہتے تھے۔ مقتول کچھ تو جسمانی لحاظ سے دبلا پتلا تھا، باقی کسر اس کی بیوی نے آ کر پوری کر دی۔ اس نے عباس کو دل میں بٹھا رکھا تھا، جو فی الوقت خوبصورت اور طاقتور جوان تھا۔ ارملا عباس کی محبت کے زیر اثر مقتول سے نفرت کرتی اور اسے طعنے دیتی تھی۔ ارملا کا دل جیتنے کے لیے اس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے والا جوان بننے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس قسم کے جوان اشتہاری حکیموں اور سنیاسیوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے۔ اس ملازم نے بتایا کہ مقتول سنیاسی کی باتوں سے مسحور ہوا اور اسے کہا کہ اس کے پاس 100 روپیہ تو نہیں، لیکن وہ یہی دوائی لے گا۔ اس کی منت سماجت سے سنیاسی 50 روپے تک آ گیا۔ مقتول نے اسے 45 روپے دیے اور اپنے کسی بالکے سے کہا کہ اسے شیشی میں 7-8 قطرے وہی دوائی ڈال دے۔ دوائی دینے سے پہلے سنیاسی نے اسے طریقہ استعمال بتا دیا تھا کہ یہ منہ کے راستے نہیں لینی، اسے خون میں شامل کرنا ہے، جس کا ذریعہ انجیکشن ہے۔ اس نے مقتول سے کہا، اسی لیے یہ صرف راجے مہاراجے استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس ڈاکٹر ہوتے ہیں جو انہیں گھر آ کر انجیکشن لگا دیتے ہیں، عام لوگوں کو انجیکشن نصیب نہیں ہوتا۔ مقتول کے پاس انجیکشن کا انتظام تھا۔ ہسپتال کا ملازم اس کا دوست تھا۔ اس نے سنیاسی کو 45 روپے دیے اور بالکے نے اسے شیشی میں دوائی ڈال دی۔ وہ وہاں سے سیدھا ہسپتال چلا گیا اور اپنے دوست سے ملا، اسے بتایا کہ اس دوائی کا انجیکشن لگانا ہے۔ اسی ملازم نے اسے کہا کہ وہ اسپتال میں انجیکشن نہیں لگا سکتا، وہ شام کو سرنج چوری چھپے گھر لے آئے گا۔ ان کی دوستی گہری تھی، ملازم نے دوستی کا حق ادا کیا، شام کو سرنج گاؤں میں لے آیا۔ مقتول نے شام کا کھانا اسی کے گھر کھایا۔ اس کے بعد اس دوست نے مقتول کو اس دوائی کا انجیکشن دے دیا۔ ملازم نے اپنے بیان میں کہا کہ انجیکشن لگنے کے آدھ پون گھنٹے بعد مقتول نے سر کی گرانی اور جسم میں کچھ بے چینی کی شکایت کی۔ ملازم نے اسے کہا کہ سنیاسیوں اور جوگیوں کی دوائیوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ جو دوائی کام کرنے والی ہوتی ہے وہ جسم میں بے چینی پیدا کرتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ لو کہ دوائی بیکار ہے۔ باتیں کرتے کرتے ملازم نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے آئے۔ وہ مان گیا اور بولا کہ ابھی چلا جاتا ہوں۔ ملازم نے اسے کہا کہ یہ کوئی وقت نہیں، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا، غصے میں کہنے لگا، میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے، ابھی جاؤں گا، وہ نہ آئی تو اسے اٹھا کر لے آؤں گا، میرے جسم میں طاقت آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ رات کو گاؤں میں شور شرابہ سا سنا۔ میری آنکھ کھل گئی، باہر آیا تو پتہ چلا کہ مقتول کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ میں دوڑا گیا اور لاش دیکھی۔ کپڑوں پر کوئی خون نہیں تھا، کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں نمبردار 2 آدمی کھڑے کر کے تھانے چلا گیا تھا، انہوں نے لاش کے قریب نہ جانے دیا۔ مجھے یہ شک ہوا کہ میں نے اسے جس دوائی کا انجیکشن دیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ دوسرے دن میں بہت سویرے اسپتال چلا گیا کیونکہ کمپاؤنڈروں کے آنے سے پہلے مجھے سرنج واپس رکھنی تھی۔ میں نے سرنج ابلتے پانی میں رکھی اور اسے خوب دھویا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آتا رہا کہ سنیاسی ایسے جاہل تو نہیں ہو سکتے کہ زہریلی دوائی دے دیں، موت کا باعث کچھ اور ہوگا۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرتا رہا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد کمپاؤنڈر نے بتایا کہ مقتول کو زہر کا انجیکشن دیا گیا ہے اور بازو میں جہاں سوئی داخل ہوئی تھی وہاں زہر کا اثر بڑا صاف ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اسی دوائی کا اثر ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے یہ خطرہ نظر آیا کہ یہ کوئی تیز زہر تھا جو سرنج میں ابلتے پانی سے بھی شاید نہ دھلے۔ میں ڈر گیا کہ کسی کو اس سرنج سے ڈاکٹر صاحب کا لکھا ہوا انجیکشن دیا تو زہر کا اثر اس میں بھی چلا جائے گا۔ کمپاؤنڈر ایک مریض کو دوائی دے رہا تھا۔ میں نے سرنج صاف کرنے کے بہانے اٹھائی اور فرش پر پھینک دی۔ وہ کانچ کی تھی، فوراً ٹوٹ گئی۔ کمپاؤنڈر نے مجھے ڈانٹا اور گالیاں بھی دی۔ اس نے دل میں کہا کہ میری تنخواہ سے 10 سرنجوں کی قیمت کاٹ لی جائے تو بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ میں نے سرنج توڑ کر کسی اور کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ میں نے اس سے اس کے بیان کے مطابق بہت کچھ پوچھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں تک سچ کہہ رہا ہے۔ وہ سچا معلوم ہوتا تھا۔ یہ یاد کر کے بتاؤ کہ جب وہ جانے کے لیے اٹھا اور اس نے کہا کہ وہ ابھی اپنی بیوی کو لائے گا تو تم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی باتوں میں، انداز میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے؟ بڑ مارنا اس کی عادت تھی، اس نے جواب دیا، لیکن وہ جب اٹھا اور بولنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔
اور یہ اس دوائی کا اثر ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں رہا تھا، یا اس میں بھینسے اور گینڈے جیسی طاقت آ گئی تھی۔ اس طرح اس نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے بعد میں ڈاکٹر کی رائے لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ زہر کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں نہ رہا۔ زہر کی تلخی کو وہ طاقت سمجھتا رہا اور اپنی بیوی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سیدھے راستے سے نہیں گیا ہوگا، ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہوگا، گرا بھی ہوگا، آخر وہاں گرا جہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ یہ بڑی اذیت ناک موت مرا ہوگا۔ یہ آدمی مقتول کے ساتھ سنیاسیوں تک نہیں گیا تھا۔ مقتول نے اسے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ جوگی سنیاسی اور سپیرے خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، جنگلوں میں سانپوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور کہیں عارضی طور پر ویرانوں میں قیام کرتے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔